बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या आप जानते हैं कि एक खामोश वायरस जो कि हर साल हजारों लोगों को बीमार करता है, खास तौर पे हमारे बच्चों को और हमारे उम्र रसीदा लोगों को, लेकिन इसके बारे में हम बहुत कम जानते हैं। वो वायरस कि जिसको अमूमन समझा जाता है कि ये आम नज़ला और ज़ुकाम है, लेकिन वो खुदा न ख्वास्ता आपके छोटे बच्चों को या आपके उम्र रसीदा लोगों को आईसीयू तक ले जा सकता है। ये है ह्यूमन मेटा नीमो वायरस या HMPV। आपने न्यूज़ में सुना होगा, सोशल मीडिया पे भी आपने ये न्यूज़ सुनी होगी कि चाइना में एक और आउटब्रेक हुआ है जिस तरह कोरोना का हुआ था, HMPV का। और लोग ये खौफ महसूस कर रहे हैं कि खुदा ना ख्वास्ता एक और लॉकडाउन लगने जा रहा है। इस बात में कितनी हकीकत है? HMPV क्या है, इसके बारे में जानेंगे आज की डिस्कशन में। जरा सोचिए कि आपका छोटा बच्चा, उसको बुखार हो जाता है, उसको मामूली सी खांसी होती है और आखिर में वो सांस नहीं लेने पाता। आप समझते हैं कि ये आम जुकाम नज़ला फ्लू है, लेकिन वो दरअसल खुदा न ख्वास्ता HMPV वायरस का इन्फेक्शन है। HMPV वायरस इन्फेक्शन ये एक फेफड़ों का वायरस है, सांस निज़ाम तनफ्फुस का वायरस है, जो कि हर साल दुनिया भर में लाखों लोगों को बल्कि करोड़ों लोगों को मरीज बना देता है। खास तौर पे उन मुल्कों में ये आम है जहां सीने की बीमारियां आम है, और बदकिस्मती से पाकिस्तान भी इन्हीं में से एक है। HMPV वायरस वो फेफड़ों पे अटैक करता है, हमला करता है, और शुरू में उसकी इलामात आम फ्लू जैसी, जिस तरह की जुकाम, नज़ला, बुखार, लेकिन ये छोटे बच्चों में या उम्र रसीदा लोगों में ये सिवियर रेस्पिरेटरी फेलियर का बायस बन सकता है और खुदा न ख्वास्ता मौत का बायस भी बन सकता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि HMPV से हम अपने आप को बड़ी आसानी से बचा सकते हैं, और वो है हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों पे अमल करते हुए अपने हाथों को धोए रखना, साफ रखना। अगर हमें जुकाम है या हम उस जगह जा रहे हैं जहां लोगों को जुकाम, नज़ला, फ्लू है, मास्क का इस्तेमाल करना, और जो सतहें या सरफेसेस जो इस्तेमाल होती हैं, मेज, कुर्सी वगैरह, वहां पे उनको साफ रखना। अगर हम HMPV वायरस के बारे में सही तौर पे जानें तो हम बहुत सी जिंदगियां बचा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमारा मौजू है HMPV वायरस, और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको आखिर तक जरूर देखिएगा। मैं इस वीलॉग में आपके साथ 2 केस हिस्ट्रीज शेयर करूंगा, और उसके बाद हम HMPV वायरस के बारे में जानेंगे कि ये है क्या चीज, इसकी तशखीस कैसे होती है, इसकी इलामात कैसे होती हैं, इसका इलाज कैसे मुमकिन है, और हम अपने आप को इससे कैसे बचा सकते हैं।
پہلی کیس ہسٹری 3 سالہ بچی کی ہے، علی اس کا نام ہے، اور اچانک ہی اس کی سانس اکڑ گئی، اس کی سانس خراب ہو گئی، عام زکام اس کو ہوا، معمولی سی کھانسی تھی، لیکن جلد ہی وہ معمولی زکام سینے کی ایک خطرناک بیماری میں تبدیل ہو گئی، اور اس کے والدین کو اسے ڈاکٹر کے پاس ایمرجنسی میں لے جانا پڑا۔ علی جو کہ ایک ہیلدی، صحت مند اور ایکٹیو بچہ تھا، ایک شام اس کو تھوڑی سی کھانسی شروع ہوئی، ان کے ماں باپ نے سمجھا کہ یہ عام سیزنل فلو ہے، لہٰذا اس کو زیادہ توجہ نہیں دی، لیکن اگلے دن اس کو بخار نے آ لیا اور اس کو 102 ٹیمپریچر تک بخار ہوا، اس کی ناک بہنے لگی اور وہ بالکل ہی لیتارجک ہوا، بالکل ہی بے دم ہو گیا، بہت ہی کمزور ہو گیا۔ 2 دنوں کے اندر اندر وہ جو عام زکام لگ رہا تھا وہ ایک سیویئر سانس کی بیماری میں تبدیل ہو گیا، اس کی سینے سے آوازیں آنی شروع ہو گئیں، وہ سانس نہیں لے پا رہا تھا، اور اس کے ہونٹ بلو ہو گئے، نیلے ہو گئے، جو کہ نشانی ہوتی ہے کہ اگر بدن میں، انسانی جسم میں آکسیجن کی کمی ہو تو وہ نیلے پڑ جاتے ہیں، ہونٹ نیلے پڑ جاتے ہیں، انگلیاں، ہاتھ نیلے پڑ جاتے ہیں۔ اور جب ان کے علی کے والدین نے یہ دیکھا تو وہ ان کو ایمرجنسی لے گئے۔ ایمرجنسی میں ڈاکٹروں نے کچھ ٹیسٹ وغیرہ کیے، ایکس رے وغیرہ کیے، اور آخر میں انہوں نے کہا کہ یہ موسٹ پروبلی HMPV انفیکشن ہے۔ اس کو آکسیجن دیا، اس کو IV فلوئڈز دیے، اس کو بخار کو زائل کرنے کے لیے دوائیاں دیں، اور اس کو انڈر آبزرویشن رکھا، اور الحمدللہ 3-4 دنوں کے بعد ہی علی کی حالت سنبھل گئی اور وہ ہاسپٹل سے صحت مند ہو کر ڈسچارج ہو گیا۔ یہ سٹوری کیا بتاتی ہے؟ یہی بتاتی ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ کے بچے کو فلو ہے، وہ چھوٹا ہے اور آپ صرف فلو ہی ہو، وہ خدا نخواستہ HMPV انفیکشن بھی ہو سکتی ہے۔ تو اگر آپ یہ اپنے ذہن میں رکھیں کہ ہر فلو عام فلو نہیں ہوتا، HMPV انفیکشن بھی ہو سکتی ہے، تو آپ کے بچے کی جان آسانی سے بچائی جا سکتی ہے اگر ان ٹائم اس کو میڈیکل ایڈ کی طرف لے جایا جائے، ہاسپٹل لے جایا جائے، اور اس کا پراپر علاج شروع کیا جا سکے۔ دوسری کیس ہسٹری رحیم داد کی، جو کہ 68 سالہ عمر رسیدہ شخص، جس کو ٹائپ 2 ڈائبٹیز بھی ہے، وہ ایک ایکٹیو لائف گزار رہا تھا۔ اچانک ہوا کیا کہ اس کو زکام ہوا، یہ پچھلے مہینے کی بات ہے، اور تھوڑی سی کھانسی بھی شروع ہو گئی، لیکن 2-3 دنوں کے بعد ہی یہ معمولی سا زکام اور معمولی سے کھانسی یہ ایک سیویئر ڈیزیز میں بدل گئی۔ اس کا سانس اکڑنے لگا، وہ سانس نہیں لے پا رہا تھا، اس کے سینے سے آوازیں آ رہی تھی، اور اس کو ہائی گریڈ فیور یعنی بخار ہو گیا، اور اس وجہ سے اس کے فیملی والے اس کو ہاسپٹل لے کر گئے۔ ہاسپٹل میں دیکھا تو اس کا آکسیجن کریٹیکلی لو لیول تھا، اس کو فوری طور پہ آکسیجن لگا دیا گیا، اسے کچھ ٹیسٹ وغیرہ کیے گئے، کچھ بلڈ ٹیسٹ کیے گئے، ایکس رے کیے گئے، اور ڈائگنوزز ہوا کہ اس کو وائرل نمونیا ہے، اور موسٹ پروبیبلی یہ HMPV انفیکشن ہے۔ رحیم داد کی کنڈیشن کو اس کو علاج اس کا کوئی اتنا آسان نہیں تھا، کیونکہ اس کا شوگر بھی خراب ہو گیا تھا، اور شوگر کی وجہ سے ایک تو یہ کہ اس کی امیونٹی کم تھی، وہ اس کی کمپلیکیشنز کو سسپٹیبلٹی زیادہ تھی، اور اس کی ریکوری میں بھی کافی ٹائم لگا۔ تقریباً وہ 1 ہفتہ HDU میں رہا، جس کا یعنی کہ وہ ہائی ڈیپینڈنسی یونٹ میں رہا، جہاں پہ ریگولر مانیٹرنگ ہوتی رہی، اس کو آکسیجن لگائی جا رہی تھی ریگولر، اس کو IV فلوئڈز دی جا رہے تھے، اس کا شوگر انسولین کے ذریعے کنٹرول کرنا پڑا، اور 1 ہفتے کے بعد کافی تگ و دو کے بعد اللہ تعالیٰ نے رحیم داد کو زندگی اور صحت دی، اور وہ ہاسپٹل سے ڈسچارج
ہو گیا۔ تو یہ علی کی کہانی، علی کی سٹوری اور رحیم داد کی سٹوری جو کیس ہسٹریز ہیں وہ ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ HMPV وائرس کب خارج از امکان نہیں ہے۔ یہ عام فلو جو ہم کہتے ہیں کہ عام فلو ہے، عام زکام ہے، سیزنل زکام ہے، یہ اسی کی طرح پریزنٹ کرتا ہے، لیکن بہت ہی جلدی یہ شدت اختیار کر لیتا ہے، اور جس طرح کہ کورونا کے مریضوں میں آکسیجن کم ہو جاتی تھی، وہ گھنٹوں میں سیویرٹی کی طرف چلی جاتی تھی، وہ سیویئر ہو جاتے تھے، یہ بھی دنوں میں 1 2 3 دنوں میں اس کی سیویرٹی زیادہ ہو جاتی ہے، اور اگر اس کو بر وقت علاج نہ کیا جائے تو خدا نخواستہ موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ HMPV وائرس سے بنتا ہے ہیومن میٹا نیمو وائرس۔ یہ وائرس کی ایک جو جراثیم ہے، جرثومہ ہے، اس کی مختلف فیملیز ہوتی ہیں۔ تو ایک فیملی ہے پیرا مکسو وائرس، اور یہ پیرا مکسو وائرس کی ایک قسم ہے۔ 2001 میں اس کی تشخیص ہوئی نیدرلینڈ میں، لیکن عموماً یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ 2001 سے پہلے بھی دنیا میں موجود تھا اور اس کی تشخیص نہیں ہو پا رہی تھی۔ تو 2001 میں اس کی تشخیص نیدرلینڈ میں ہوئی، اور 2001 میں ہی پاکستان میں بھی اس کا فرسٹ کیس ڈائگنوز ہوا تھا۔ یہ کس طرح پھیلتا ہے؟ اس کے 2 بڑے طریقے ہیں، ایک تو ایئر بورن ٹرانسمیشن، دوسرا ایک کلوز کانٹیکٹ۔ ایئر بورن ٹرانسمیشن سے مراد یہ ہے کہ جب ہم کھانستے ہیں، جب ہمیں چھینک آتی ہے، تو اگر ہمیں HMPV انفیکشن ہے تو یہ ہمارے کھانسنے سے اور ہمارے چھینکنے سے یہ ہوا میں اس کے چھوٹے چھوٹے ڈراپلیٹس چلے جاتے ہیں، اور جب جو بھی ہیلدی شخص کو یہ پہنچتے ہیں اس میں یہ انفیکشن ہو سکتی ہے۔ اور کلوز کانٹیکٹ سے جس طرح کے کورونا میں ہوتا تھا کہ اگر کوئی شخص کھانسا ہے اور اس کی وہ چھینک کی جو ڈراپلیٹس ہیں یا کھانسی کے جو ڈراپلیٹس ہیں وہ اگر میز، کرسی پہ یا دیواروں پہ لگی ہیں، تو اگر وہاں پہ کوئی ہاتھ لگائے گا اور پھر وہ ہاتھ اپنے ناک کی طرف لے کے جائے گا تو اس طرح بھی انفیکشن ہو سکتی ہے۔ تو ٹرانسمیشن کے 2 بڑے ذرائع ہیں، ایک ایئر بورن ٹرانسمیشن اور ایک کلوز کانٹیکٹس۔ علامات شروع میں اس کی معمولی سی یا مائلڈ علامات ہوتی ہیں، یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ پوری ڈیزیز مائلڈ علامات کے ساتھ ہی ختم ہو جائے، اور یہ مائلڈ کیسز میں بخار، کھانسی، ناک کا بند ہو جانا اور گلے کا خراب ہونا یہ شامل ہے۔ لیکن جو سیویئر کیسز ہوتے ہیں، جو شدید کیسز ہوتے ہیں، اس میں سینے سے آوازیں آنا، بڑی مشکل سے سانس لینا، اور یہ کہ اس کے سینے میں جو چھوٹی چھوٹی نالی ہیں ان کی انفیکشن ہونا اور نمونیا ہونا۔ کن اشخاص کو یہ اندیشہ رہتا ہے، یا کن لوگوں کو اندیشہ رہتا ہے کہ وہ ان میں یہ HMPV وائرس انفیکشن شدت اختیار کر لے گی؟ تو 3 طرح کے لوگ ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ چھوٹے بچے جن کی 5 سال سے عمر کم ہے، عمر رسیدہ لوگ، اور خاص طور پہ وہ جن کو کوئی کرونک بیماریاں جس طرح کی شوگر کی بیماریاں یا گردوں کی بیماریاں، اور وہ لوگ جن کی امیونٹی کمزور ہے، امیون سسٹم کمزور ہے، وہ لانگ ٹرم اسٹیرائڈز پہ ہیں یا امیونو سپریسنٹ ڈرگس پہ ہیں، تو یہ گروپ ہے، یہ 3 گروپ ہیں کہ جس میں HMPV وائرس انفیکشن شدت اختیار کر سکتا ہے۔ اس کی تشخیص کیسے ہوتی ہے؟ اس کی تشخیص کے لیے مختلف بلڈ کے ٹیسٹ کیے جاتے ہیں، اور اس کو جب کنفرم کیا جاتا ہے تو یہ ایک PCR ٹیسٹ ہوتا ہے جو کہ اس کے ذریعے کنفرم ہوتا ہے، اور اینٹیجن بیسڈ ٹیسٹنگ سے بھی کنفرم ہو سکتا ہے۔ کمپلیکیشنز، 2 بڑی کمپلیکیشنز، ایک تو یہ کہ ریسپریٹری فیلئر کے اس میں انسان کا جو آکسیجن کانسنٹریشن ہے باڈی میں، سیچوریشن ہے، وہ کم ہو جاتی ہے اور ریسپریٹری فیلئر ہو جاتا ہے، جس طرح کہ کورونا میں ہوتا تھا، اور سیکنڈری بیکٹیریل انفیکشنز ہو سکتے ہیں۔ اس کا علاج کیسے ممکن ہے؟ علاج کے لیے کوئی اسپیسیفک اینٹی وائرل ڈرگ نہیں ہے، ایسی کوئی ڈرگ نہیں ہے جو کہ HMPV وائرس کے اگینسٹ کام کرے، لیکن اگر بہت شدید حالت میں ہو، مریض چلا جائے، تو جنرل اینٹی وائرل ہے ریباویرین، وہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ لیکن جو مینجمنٹ ہے اس میں شامل ہے کہ ہائیڈریشن کرنا، یعنی IV فلوئڈز دینا،
اگر بخار ہے تو اس کے لیے اینٹی پائریٹکس دینا، اور آکسیجن اگر کم ہے تو آکسیجن پرووائڈ کرنا ماسک کے ذریعے یا کینولا کے ذریعے۔ کبھی کبھار وینٹیلیٹر کی بھی ضرورت پڑتی ہے، یعنی مشینی تنفس کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ جس طرح کورونا سے ہم نے سیکھا، یہ ادھر بھی ہے کہ آپ اپنے ہاتھوں کو دھوئیں، ماسک کا استعمال کریں اور اپنے ارد گرد کی جگہوں کو آپ صاف رکھیں۔ ویکسینیشن کیا اس کی ہے کہ نہیں ہے؟ اس کی ویکسین اویلیبل نہیں ہے، لیکن ریسرچ جاری ہے اور ہوپ فلی اس کی ویکسین اویلیبل ہو سکے گی آئندہ چند سالوں میں۔ ایک دفعہ پھر کہ HMPV انفیکشنز کو عموماً زکام کے طور پہ لیا جاتا ہے، اس کا کوئی خیال ہی نہیں ہوتا کہ جو بیماری زکام، عام زکام یا فلو کی طرح ہے، یہ HMPV بھی ہو سکتی ہے۔ تو اگر کسی کو زکام ہو یا کسی کو کھانسی ہو اور وہ ذرا ٹائم زیادہ لے لے یا اس کو سیویئر بخار میں کنورٹ ہو جائے یا اس کا سانس پڑنے لگے، تو HMPV وائرس کی پاسبلٹی ہو سکتی ہے۔ HMPV پاکستان میں، جس طرح کہ میں نے پہلے کہا کہ 2001 سے اس کے پہلے کیس کی تشخیص ہوئی، لیکن یہ اس سے پہلے بھی شاید پایا جاتا تھا، اور اس کے بعد بہت سارے آؤٹ بریکس ہوئے یا یہ اس کے کیسز رپورٹ ہوئے۔ مثلا 2015 میں ایک سٹڈی آئی ہے پاکستان انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز اسلام آباد سے، کہ وہاں وہ بچے جن کو سانس کی شدید بیماری تھی، اس میں 21 بچوں کو HMPV ڈائگنوز ہوا تھا، اس کی تشخیص ہوئی تھی۔ ابھی جو چائنا میں ایک آؤٹ بریک ہوا ہے HMPV وائرس انفیکشن کا، تو پاکستانی ہیلتھ اتھارٹیز اس کو نیوز میں ہیں کہ اس کو کلوزلی مانیٹرنگ کر رہے ہیں۔ NIH نے یہ پریس ریلیز دی ہے کہ پاکستان میں یہ HMPV انفیکشن کوئی نیا انفیکشن نہیں ہے، یہ 2001 سے ہے۔ اس کی تشخیص 2001 میں ہی ہوئی تھی جب نیدرلینڈ میں بھی ہوئی تھی، اور یہ وقتاً فوقتاً اس کے کیسز ہوتے رہتے ہیں۔ ایڈوائزری یہی ہے کہ حفظان صحت کو اصولوں کو اپنایا جائے، اپنے ہاتھوں کو صاف رکھنا چاہیے، ماسک کا استعمال کرنا چاہیے، اور اپنے ارد گرد کی جگہوں کو کلین رکھنا چاہیے۔ یہ حقیقت ہے کہ پاکستان میں HMPV انفیکشن کے کیسز بہت زیادہ ہیں اور وائرل نیمونیاز پریزنٹ ہو رہے ہیں، لیکن الحمدللہ اس سے جو مورٹیلٹی ہے وہ اتنی زیادہ نہیں ہے، اور جب وہ ان ٹائم پریزنٹ کرتے ہیں ہاسپٹلز کو، میڈیکل فیسلٹی کو، تو ان کا علاج الحمدللہ ہو جاتا ہے۔ آئیے کہ آپ اور ہم مل کے ایک صحت مند کمیونٹی کی خاطر یہ اویئرنیس پہ لائیں۔ HMPV انفیکشن کے بارے میں جو بنیادی حقائق میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیے ہیں، یہ اپنے عزیزوں کے ساتھ، اپنے یار دوستوں کے ساتھ، اپنے احباب میں اور اپنے کانٹیکٹس میں لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، تاکہ لوگ کسی کے ذہن میں جو خوف وہ ہے کہ شاید پاکستان میں پھر ایک لاک ڈاؤن ہو جائے گا یا دنیا میں لاک ڈاؤن ہو جائے گا، تو ذرا اس خوف سے بھی ہم نکلیں۔ اور دوسرا یہ کہ ہم یہ نیوز پھیلا سکیں کہ HMPV وائرس انفیکشن موجود ہے۔ یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ بھی ہوا ہے، یہ پہلے سے موجود تھا، لیکن اس کی علامات کیا ہوتی ہیں، کن لوگوں میں اس HMPV انفیکشن شدت اختیار کرنے کا رسک ہوتا ہے، اور یہ کہ اس سے کیسے بچایا جا سکتا ہے۔ اور اگر آپ کو شک ہو کہ آپ کو HMPV وائرس انفیکشن یا آپ کو یا آپ کے عزیز دوست کو یا آپ کے رشتہ دار کو ہو سکتا ہے، تو پھر بر وقت ہاسپٹل لے جانا ہی کامیابی کی اور اس سے صحت مند ہونے کی ایک ذریعہ ہے۔ اور ایسے میں آپ کو لازماً ان ٹائم اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کرنا چاہیے۔ اگر آپ کے ساتھ یا آپ کی فیملی میں یہ انفیکشن ہوئی ہے، یا آپ باقی جو ریسپریٹری انفیکشنز ہیں یا جو کچھ ایشوز ہیں جو کہ آج کل موسم میں جو آ رہے ہیں اور آپ کے ساتھ ہوئے ہیں، تو لازماً کمنٹ سیکشن میں اپنے ایکسپیرینس شیئر کیجیے گا۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال آ رہا ہے، کوئی کوئری ہے، وہ بھی لازماً شیئر کیجیے گا۔ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ ان کا جواب بھی دے سکوں، اور اس ڈسکشن میں، اس جو ہماری کمنٹ سیکشن ہے، اس میں ہم HMPV کے بارے میں جب اپنے ایکسپیرینس شیئر کریں گے، یا ریسپریٹری انفیکشنز کے بارے میں اپنے ایکسپیرینس شیئر کریں گے، یہ ہیلدی
لائف کے بارے میں، ہیلدی لائف سٹائل، ہیلدی کمیونٹی کے بارے میں جب ہم اپنا ایکسپیرینس شیئر کریں گے تو اس سے ایک ڈائلاگ بنے گا اور اس سے ایک گڈ پوائنٹس، پازیٹیو پوائنٹس کمیونٹی میں اسپریڈ ہوں گی۔ اجازت چاہتا ہوں، اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔